नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सूरत बकरा दूसरा पारा लफ्ज़ी तर्जुमा। इन्नमा सिवाय इसके नहीं कि हर्रमा हराम किया है अलैकुम तुम पर मैतता मुर्दार, सिवाय इसके नहीं कि हराम किया गया है तुम पर मैतता मुर्दार वद्दमा और खून व लहमल खंजीर और खंजीर का गोश्त वमा और जिस पर हिल्ला पकारा जाए भी जिस पर गैरिल्लाह अल्लाह के अलावा नाम फमनिस्तुर्रा तो बस जो मजबूर हो जाए गैर बागिन ना तो ज़्यादती करने वाला हो वला हाथ आदिन और ना हद से बढ़ने वाला फला बस नहीं इसमा गुनाह अलैहि इस पर इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम बख्शने वाला मेहरबान है। फरमाया इसने तो तुम पर सिर्फ मुर्दार और खून और खंजीर का गोश्त और हर वो चीज़ हराम की है जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए, फिर जो मजबूर कर दिया जाए इस हाल में कि ना बगावत करने वाला हो और ना हद से गुज़रने वाला, तो इस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। अक्ल हलाल की तरगीब और नसीहत के बाद यहाँ बाद इन चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है जिनका खाना अल्लाह ताला ने हराम किया है। फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए मुर्दा जानवर चाहे जैसा भी मुरा हो, खून, सूअर का गोश्त और जिस जानवर को गैर अल्लाह के नाम से ज़िबा किया गया हो हराम कर दिया है। हाँ, अगर कोई शख्स इस तरारी हालत में जान बचाने के लिए खा लेता है तो इसको गुनाहगार नहीं और अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है। अब यहाँ पर इस तरारी कैफियत जो बताई गई है वो ये कैफियत है, अगर आप किसी जंगल बियाबान में ऐसी जगह पर कि यहाँ पर ये चार जो है हराम चीज़ें बताई गई हैं, इनमें से अगर कोई चीज़ आपके पास है और भूख ऐसी है कि आपकी जान पर बनना ही है, तो उस हालत में सिर्फ इतना कि आपकी जान बच सके ऐसे दो लुक़मे ले ले बंदा, तो उस पर अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं माफ़ कर दूंगा। मगर साथ ही बताया कि ना तो वो हद से बढ़ने वाला और ना बगावत करने वाला, यानी आदत ना डाल ले कि कोई बात नहीं, अगर मजबूरी में खा सकते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं, यानी अगर वैसे मजबूरी में खाया है तो वो एक मजबूरी कैफियत थी। ये जहन में रखना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ जिसकी हुर्मत का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया वो मुर्दार है। मरा हुआ वो जानवर जिस पर बवक्त ज़िबा अल्लाह ताला का नाम ना लिया जाए। ये जो बग़ैर ज़िबा किए मर जाए, ख्वाह वह चोट से मरे या गिर कर मरे या किसी और तरह से मरे। इरशाद फरमाया सूरत माइदा में कि तुम पर मुर्दार हराम किया गया है और खून और खंजीर का गोश्त और जिस पर गैर अल्लाह का नाम पुकारा जाए और गला घुटने वाला जानवर, यानी वो जानवर गाय या बकरी, वो जानवर जो उसको आपने बांधा हुआ था और वो रस्से के साथ लपेटा गया, उसका गला घुटा और वो मर गया, और जिसे चोट लगी हो, यानी आपका जानवर कहीं से गिरा और उसको चोट लगी और वो मर गया, और जिसे सींग लगा हो, यानी दो जानवर आपस में लड़े और एक का सींग दूसरे को लग गया और वो मर गया, और जिसे दरिंदे ने खाया हो मगर जो तुम ज़िबा कर लो। यहाँ पर जो ज़िक्र आया दरिंदे ने खाया हो, यहाँ पर शिकार की बात की जा रही है कि अगर आप शिकार कर रहे हो, शिकार किया है जानवर और आपके सुधाया हुआ जो जानवर है वो उसको पकड़ने के लिए चला गया, तो उससे पहले या आपके पकड़ने से पहले किसी दरिंदे ने उसको पकड़ लिया, उस परिंदे को या किसी चीज़ जो आपने शिकार किया उसको, तो आप पहुंच गए टाइम पर, अभी इस जानवर में अभी जान बाकी थी तो आपने इसको ज़िबा कर लिया। अगर ऐसी सूरत, यानी गला घुट कर मरने वाला जानवर, अभी उसमें सांस बाकी था और आप मौके पर टाइम पर पहुंच गए और आप उसके मरने से पहले आपने उसको ज़िबा कर लिया अल्लाह के नाम से,
جیسے چوٹ لگ کر گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو۔ اگر یہ وہ جانور ہیں جو ابھی وہ مرے نہیں تھے، ابھی ان میں جان باقی تھی، اور آپ پہنچ گئے اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا، تو وہ آپ کے لیے پھر حلال ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے لیے 2 مردار اور 2 خون حلال قرار دیے گئے ہیں۔ 2 مردار جو ہیں وہ مچھلی اور ٹڈی۔ یہاں پر مردار سے مراد ہے کہ اگر مچھلی مری ہوئی آپ کو سمندر کے اوپر یا دریا کے اوپر بھی مل جائے مری ہوئی، تو وہ حلال ہے۔ اور ٹڈی یہ والی ٹڈی نہیں ہے، یہ وہ ٹڈی اور ہوا کرتی تھی جو لوگ کھایا کرتے تھے، تو وہ اگر وہ مری ہوئی بھی ہے تو وہ پھر بھی حلال ہے۔ اور 2 خون کلیجی اور تلی، یعنی ہم نے بھی آیت میں پڑھا ہے کہ خون جو ہے وہ بھی حرام ہے، مگر خون جو بہتا ہوا خون ہو، جو بہتا ہوا خون ہے وہ حرام ہے۔ مگر کلیجی اور تیلی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، جمع ہوا خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے۔ کلیجی بھی اور تیلی بھی یہ حلال ہیں، یعنی خون حرام ہے مگر بہتا ہوا خون حرام ہے۔ اور کیونکہ یہ کلیجی اور تیلی جو ہے یہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہے تو یہ حلال ہے۔ اور مردار حرام ہے، مگر یہ مردار جو مچھلی ہے، یعنی دریا کا سمندر کا جو جانور ہے، وہ مرا ہوا بھی اگر آپ کو مل گیا کنارے پر تو وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ اور ایک دوسرا ٹڈی، سمندر کا ہر جانور خواہ زندہ پکڑا جائے یا مردہ، نام اس کا کچھ بھی ہو، حلال ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دریا کے بارے میں کہ اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے، یعنی دریا سمندر کا جو جانور ہے اگر وہ آپ کے پکڑنے سے پہلے مر گیا تو بھی حلال ہے، اور اگر آپ نے پکڑ کر ذبح کر لیا یا آپ کے پکڑنے کے بعد وہ مر گیا، جیسے مچھلی پانی سے باہر نکل کر مر جاتی ہے، تو بھی وہ حلال ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو ہمارا امیر بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کا ایک تھیلہ ہمیں زیادہ راہ کے طور پر دیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اس میں سے ہمیں ایک کھجور دیا کرتے تھے۔ راوی نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تم ان کھجوروں سے کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کو اس طرح چوسا کرتے تھے جیسے بچے چوستے ہیں، پھر اوپر سے پانی پی لیتے، تو صبح سے شام تک ایک کھجور سے گزارا کر لیتے تھے، اور درختوں کے پتوں کو چھڑی سے گراتے اور پانی میں بھگو کر کھا لیتے۔ چلتے چلتے ہم ساحل سمندر پر پہنچ گئے۔ ساحل سمندر پر ہمیں ایک بڑا ٹیلہ نظر آیا۔ جب ہم اس کے قریب آئے تو وہ عنبر نامی مچھلی تھی، یعنی بہت بڑی مچھلی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ یہ تو مری ہوئی ہے، پھر فرمایا کہ نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور تم اس وقت اضطراری کیفیت میں ہو، بس تم اسے کھاؤ۔ ہم 300 آدمی تھے اور مسلسل 1 مہینہ اس مچھلی کو کھاتے رہے، سبحان اللہ، حتیٰ کہ ہم موٹے ہو گئے، اور ہم اس کی آنکھ کے خول سے تیل کے مٹکے بھرتے تھے اور بیل کے برابر اس کی بوٹیاں کاٹتے تھے۔ ابو عبیدہ نے ہم میں سے 13 آدمیوں کو اکٹھا کیا اور انہیں اس کی آنکھ کے خول میں بٹھا دیا اور اس کی ایک پسلی کو کھڑا کیا اور ہمارے سب سے بڑے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھا اور اس کو اس کے نیچے سے گزارا تو وہ آسانی سے گزر گیا، یعنی اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ اور ہم نے اس کے گوشت میں سے وشائق یعنی وہ ابلا ہوا گوشت جو سفر کے لیے رکھتے ہیں بنا لیے۔ جب ہم واپس مدینہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ آپ کو سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رزق نکالا تھا، سبحان اللہ، اور تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ ہے تو ہمیں بھی کھانے کے لیے دو۔ ہم نے کچھ گوشت آپ کی طرف بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھایا۔ ودمہ، اور دوسری چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا وہ خون ہے۔ خون سے مراد بہنے والا خون ہے، یعنی وہ خون جو کسی جانور سے ذبح کے وقت نکلتا ہے یا اس کے زخم سے نکلتا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ انعام میں، کہہ دیجئے کہ میں اس وحی میں جو میری طرف کی گئی ہے کسی کھانے والی پر کوئی چیز حرام نہیں پاتا جسے وہ کھائے، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو،
کہ بے شک وہ گندگی ہے یا پھر نافرمانی کا باعث، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو۔ تیسری چیز ہے وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، یعنی سور خواہ پالتو ہو یا جنگلی، جس طرح اس کا گوشت حرام ہے اسی طرح اس کے جسم کے باقی تمام اعضاء اور چربی وغیرہ بھی حرام ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ نام میں، سوائے اس کے کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو کہ بے شک وہ گندگی ہے۔ سیدنا برادہ بن حصیب اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نرد شیر یعنی چوسر کھیلے تو اس نے گویا اپنا ہاتھ سور کے گوشت اور خون سے رنگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول نے شراب، مردار، خنزیر اور بتوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے۔ عرض کی گئی ہے، اللہ کے رسول، مردار کی چربی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سے کشتیوں کو روغن کیا جاتا ہے، چمڑوں کو تیل لگایا جاتا ہے اور لوگ اسے چراغوں میں جلاتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ یعنی جو چیز حرام ہے جیسے خنزیر کا گوشت تو اس کی ہر چیز حرام ہے، یعنی اس کی چربی بھی استعمال نہیں ہو سکتی، اس کی کھال بھی استعمال نہیں ہو سکتی، اس کے جسم کا کوئی بھی جو حصہ ہے وہ استعمال میں نہیں آ سکتا۔ اسی ذیل میں خشکی کے جانوروں میں سے ہر کچلی والا درندہ اور پنجے سے شکار ہونے والا پرندہ بھی آتا ہے، جیسا کہ سیدنا ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے کو کھانے سے منع فرما دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچلی والے درندے اور ہر پنجے میں پکڑ کر کھانے والے پرندے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے نام پر ذبح کی گئی ہو یا کسی دوسرے کے آستانے پر ذبح کی گئی ہو۔ ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ میں، تم پر مردار حرام کیا گیا ہے اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے، اور گلا گھٹنے والا جانور اور جسے چوٹ لگی ہو، گرنے والا اور جسے سینگ لگا ہو اور جسے درندے نے کھایا ہو، مگر جو تم ذبح کر لو، اور جو تھانوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ کہ تم تیروں کے ساتھ قسمت معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی قسمت کا حال معلوم کرنا بھی حرام ہے، یہ سراسر نافرمانی ہے۔ سورۃ نحل میں فرمایا، اس نے تو تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت وہ چیزیں حرام کی ہیں جن پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرے۔ بہت ڈرا دینے والی احادیث ہیں اور بہت آسان ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں سمجھ نہیں آئی، بہت آسان الفاظ میں بات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وحی نازل ہونے سے پہلے ایک دن بلدہ کے نشیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان بچھایا گیا، زید نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا کہ شاید قریش کی طرح یہ بھی بتوں کے نام کا کوئی ذبیحہ ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا، اور اس نے دسترخوان بچھانے والوں سے کہا، میں ان ذبیحوں کا گوشت نہیں کھاتا جو تم اپنے آستانوں پر ذبح کرتے ہو، اور نہ کوئی اور چیز کھاتا ہوں سوائے اس چیز کے کہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا عہد میں ایک شخص نے یعنی بوانا نامی مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں نے بوانا کے مقام پر ایک اونٹ ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، کیا میں اسے پورا کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا، کیا وہاں ایام جاہلیت کے بتوں میں سے کوئی بت تھا جس کی عبادت کی جاتی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہاں کافروں کے میلوں میں سے کوئی میلہ تو نہیں لگتا تھا؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نظر پوری کرو۔
سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں قبروں کے پاس ذبح کرنا جائز نہیں۔ ارشاد فرمایا سورۃ انعام میں حالانکہ بلا شبہ اس نے تمہارے لیے وہ چیزیں کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں مگر جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ۔ سورۃ انعام میں فرمایا پھر جو مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ نہ بغاوت کرنے والا ہو اور نہ حد سے گزرنے والا تو بے شک آپ کا رب بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اتنی محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے، سبحان اللہ۔ پھر جو شخص بھوک کی کسی صورت میں مجبور کر دیا جائے اس حال میں کہ کسی گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک اپنے دین کو درست کیجئے اور اپنے عقائد کو درست کیجئے، جو کوئی کمی بیشی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔